अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील खान आज के प्रोग्राम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ आपके सामने। नाज़रीन, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हमने भी बेशुमार दफ़ा गुफ्तगू की है, बेशुमार लोगों के साथ गुफ्तगू की है, इस इंडस्ट्री के वो लोग के जो यहाँ पर एक हैसियत रखते हैं। आज हमने इसी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया है कि जो तकाफुल के हवाले से, इस्लामिक इंश्योरेंस के हवाले से एक ऐसा मोतबर नाम है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पहचाना जाता है। मेरी मुराद है मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब EFU ग्रुप के शरिया एडवाइजर हैं। दारुल उलूम कराची के आप दारुल इफ्ता से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा मुख्तलिफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शरिया एडवाइजर हैं। इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, कि आपने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर ज़हमत दी और कुछ गुफ्तगू का मौका दिया। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो मौजू है तो इसकी मुनासबत से जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, वो अपने आपके सामने और नाज़रीन के सामने मैं इसको बयान करूँ। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम इसके प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स पे तो बात करें, लेकिन तकाफुल है क्या? आम आदमी इसको एक तो तकाफुल का लफ्ज हमारी इंडस्ट्री में एक नया लफ्ज है। हम इंश्योरेंस को जानते हैं, हम फैमिली इंश्योरेंस को जानते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस को जानते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस को जानते हैं, लेकिन तकाफुल के आने की वजह से एक ये लफ्ज एक नया इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट के अंदर, आम इंसान की जिंदगी में। तो सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइए मुफ्ती साहब कि तकाफुल है क्या? ये हमने ड्राइव कहाँ से किया, ये लफ्ज ये कहाँ से लेकर आए हम? ये बहुत अहम सवाल है, और मैं समझता हूँ कि अगर इस सवाल के जवाब में अगर हम तकाफुल की हैसियत को जानना चाहें तो वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। तकाफुल दरअसल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कफ़ालत से निकला है। अच्छा। और कफ़ालत जो है इसको कहते हैं कि एक शख्स दूसरे की कफ़ालत कर ले, एक शख्स दूसरे को सपोर्ट कर दे। हमारी शरीयत ने जो मुसलमानों का मिजाज और शरीयत का जो मिजाज है वो ये है कि मुसलमान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की कफ़ालत करें। तो तकाफुल दरअसल जॉइंट कफ़ालत को कहते हैं, जॉइंट गारंटी को कहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि कुछ अशख़ास, कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने फ़ंड्स को वो इकट्ठा करते हैं और अपने फ़ंड्स के ज़रिए से वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। जिन लोगों का नुकसान होता है उनके नुकसान की तलाफ़ी कर रहे होते हैं। ये तो इसका लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तकाफुल एज आ प्रोडक्ट की और तकाफुल जो कि अल्टरनेट है इंश्योरेंस का, तो इससे मुराद ये होता है कि जो इंश्योरेंस जिन मकासद के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, मिसाल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है और फैमिली की सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, अशिया की सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, और मेडिकल फैसिलिटी हासिल करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है। तो इसका जो शरिया अल्टरनेट है वो तकाफुल है, और तकाफुल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, और शरिया कंप्लाइंट वे में तकाफुल इंश्योरेंस का बेहतरीन मुतबादिल है, और उसके अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि एक आम सारिफ की रिक्वायरमेंट है। इब्राहिम साहब, उर्दू अपनी तंग दामनी की वजह से अरबी के बहुत सारे अल्फाज का सही तर्जुमा नहीं पेश कर पाती। जैसे किफालत से हम तो यहाँ मतलब लेते हैं कि जी एक बाप जो है वो अपने बच्चों की किफालत कर रहा है, एक शौहर अपने बीवी की किफालत कर रहा है, या ये कि खानदान की किफालत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपने फरमाया है, किफालत से मतलब इमदाद बाहमी का एक निज़ाम है, एक दूसरे की मदद करने का निज़ाम है। ये किफालत का मतलब यहाँ जो तकाफुल का मतलब है वो मतलब ही यही है कि आपस में कोई ऐसी तरतीब बनाना कि जिसमें एक दूसरे की मदद हो और इमदाद बाहमी का कोई इंतज़ाम हो। और जो तकाफुल का अगर आप देखेंगे कि ये जो मकसद है और तकाफुल जिस मकसद के लिए किया जाता है, तो उसकी असल और इसके बारे में कुछ सबूत अहादीस के अंदर भी मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी जो है सिचुएशन पेश आई कि जिसमें बाहमी इमदाद का एक मुनज़्ज़म तरीका इख्तियार किया गया। और इसमें मैं मुनासिब समझूंगा कि एक मिसाल आपके सामने अर्ज़ करूं। कबीला अशअरीयीन एक बड़ा मशहूर कबीला है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत तारीफ़ की। और उनका तरीक़ाकार ये था कि जब भी कहत साली आती थी तो जितने भी अफराद उस कबीले वाले थे
تو وہ اپنے گھر میں جو کچھ کھجور ہوتی تھی ان کے پاس وہ لے کر آ جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں عام طور پہ جو کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی وہ کھجور ہی ہوا کرتی تھی، اور زمزم اور پانی وغیرہ ان کا ہوا کرتا تھا. تو کھجور جو ہے ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کھجور لے کر آ جاتا، کوئی زیادہ لاتا تھا، کوئی کم لاتا تھا، کسی کے پاس ایک کھجور ہے تو وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس زیادہ ہیں تو وہ لے کے آ گیا. سب ایک جگہ آ کے جمع ہوتے تھے اور جمع کرتے تھے ان کھجوروں کو، اور پھر آپس میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے. جو جتنا کھا سکتے تھے وہ کھا لیتے تھے، اور جو بچ جاتی وہ آپس میں تقسیم کر دیتے. تو اس طریقے سے سب کی ضرورت پوری ہو گئی. جس کو جو مسئلہ تھا ایک پول کر دیا، اور پولنگ کر کے جو جس کی ضرورت تھی وہ سب کو اس کی ضرورت پوری کر دی. تو یہ ایک ڈرائیوڈ ہے جو کہ احادیث سے ہمیں ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا انتظام کریں کفالت کا اور جوائنٹ امداد باہمی کا، کہ جس میں لوگ اپنے اپنے پیسے اکٹھے کریں، اپنی اپنی چیزوں کو اکٹھے کریں، اور جس کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو حالات ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کی تلافی اس سے کی جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ امداد باہمی کا ایک طریقہ ہے، اور شروع سے ہی جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف مثالیں ہمارے اسلامی معاشرے میں چلتی آئی ہیں. اور آج کی تاریخ میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے نقصانات، آج کے دور میں حادثات بہت ہونے لگے ہیں، اور جان کے حادثات اور اشیاء کے حادثات. تو اس کی وجہ سے ایک ایسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون ہو سکے. تو یہ تکافل اس کو جو ہے کور کرتا ہے. آپ نے بڑا اچھی طرح سے اس کا تعارف کرا دیا تکافل کا، لیکن ہم پوری زندگی یہ سمجھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اور آپ علماء کرام سے بھی ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ صاحب توکل کیا جائے. آپ کا نقصان ہو جائے تو آپ توکل کریں، اپنی جان کے لیے توکل کریں، ساری چیزوں کے لیے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. تو یہ تکافل جو ہے یہ توکل کے سے مطلب یہ کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے متبادل، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یا یہ کہ یہ جو تکافل ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے، اور جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو یہی سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم تکافل لے لیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ نظر نہیں رکھی، اور ہم تو تکافل کمپنی کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں یا تکافل کے پول کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے. تو اس کے بارے میں ہماری جو شریعت ہے الحمدللہ ایک ایسی شریعت ہے کہ جس میں ایسی مثالیں موجود ہیں اور ایسی ہدایات موجود ہیں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب، اور خاص طور پہ کانسیپچول ایکسپیکٹ پہ ہماری شریعت کافی روشنی ڈالتی ہے. تو اسی کے بارے میں احادیث کے اندر اور کے تفصیلات موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو تکافل جو کروایا جاتا ہے وہ دو مقاصد کے لیے کرایا جاتا ہے. ایک کروایا جاتا ہے اپنے اشیاء کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جرنل تکافل ہوتا ہے اور فیملی تکافل ہوتا ہے. فیملی تکافل ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ ارن کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور جب اس کا خدا نخواستہ اگر اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو ایک مالی سپورٹ ہو. اس مقصد کے لیے ایک شخص تکافل کی پالیسی لیتا ہے، فیملی تکافل کی، تاکہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ڈسیبلٹی ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک اچھی رقم اس کے گھر والوں کو ملے، تاکہ نقصان کے اندر کچھ کمی اور کچھ اس کا تدارک ہو سکے. یہ جو مقصد ہے کہ ایک شخص ارینجمنٹ کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، فائنینشیل ارینجمنٹ، یہ چیز نہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے یہ مستحسن ہے. استحسان، مستحسن اس کو کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بہتر ہے. اور اس کی بڑی مشہور جو مثال ہے اور جو اس کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی 100% ویلتھ کی وصیت کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میں 50% ویلتھ کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. انہوں نے کہا کہ جی میں 1/3 ویلتھ کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ 1/3 ویلتھ کی وصیت کی جاتی ہے، لیکن فالثلث الثلث کثیر، کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کا، اپنے گھر والوں کے لیے فائنینشیل ارینجمنٹ اگر کوئی کر کے جاتا ہے تو وہ نہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو اس حدیث کے مطابق ہے. تو فیملی تکافل کا مقصد ہی یہ ہے
کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک فائنینشیل ارینجمنٹ کی جائے، تو لہذا اگر یہ چیز توکل کے خلاف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کبھی اجازت نہ دیتے، نہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ اگر آپ دیکھیں جنرل تکافل میں، تو جنرل تکافل کے اندر ایک شخص اپنے نقصان کی تلافی کا ایک ذریعہ اختیار کرتا ہے، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی اونٹنی میں سوار ہو کے آیا ہوں، اور کیا میں اس اونٹنی کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اس کو کھلا رکھ کے توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں اور اسباب اختیار کر کے آپ توکل کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر اسباب اختیار نہیں کرے گا نقصانات سے بچانے کی، اپنے آپ کو کوئی تلافی کی کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا، تو اس کا وہ توکل قابل قبول نہیں ہے۔ توکل وہ قابل قبول ہے کہ نقصان سے بچانے کی تدابیر اختیار کرے اور نظر اللہ، تمام صورتیں اختیار کر لی جائیں اور نظر اللہ کی ذات کے اوپر، تو یہ توکل کے خلاف تو کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ تکافل انشورنس، یہ ماڈل مطلب ہم نے یہ ماڈل کہاں سے لیا؟ اور یہ تکافل کا جو ہم کانٹریکٹ لے کر آتے ہیں، جس کو ہم شرعی زبان میں عقد کہتے ہیں، اس کو یہ کس کانٹریکٹ کے تحت یہ تکافل کیا جاتا ہے؟ تکافل کے موضوع پر جب ہم یہ پریکٹیکل اسپیکٹ کا سوال ہے، اور پریکٹیکلی جب ہم تکافل کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کا تو اہتمام کرنا ہوگا کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جو شرعی طور پر ہمیں جو شریعہ نے جو کانٹریکٹس کی نیچرز پرووائڈ کی ہیں تو ان کے مطابق ہمیں کیا جائے گا، جو اس کو حلال اور جائز کرے گا، جو حلال اور جائز کرے گا۔ لہذا غیر شرعی یا کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں ربا، سود یا قمار، جوئے وغیرہ کا ایلیمنٹ ہو، غرر وغیرہ کا ایلیمنٹ ہو، تو ان تمام کانٹریکٹ سے بچا جائے گا اور شریعہ پرمیسیبل کانٹریکٹس کے تحت تکافل کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں اور دنیا کے اور بھی کچھ اسلامی ملکوں میں جو تکافل کی ایک پروڈکٹ جو سب سے زیادہ کامیاب ہو کر آئی ہے وہ ہے وقف بیسڈ، اور اس کا پورا نام ہے وکالہ وقف ماڈل، اور وکالہ وقف ماڈل۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعہ میں ایک کانٹریکٹ گیون ہے جس کو ہم وقف کہتے ہیں، اور وقف ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین بھی وقف کیا کرتے تھے، اور ہماری 1400 سال کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وقف مسلمان کیا کرتے تھے مختلف مقاصد کے لیے۔ تو صاحب آپ کے کلامی وقف سے مراد ہماری یہ جو ٹرسٹ ہم بناتے ہیں یا اس سے الگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وقف اور ٹرسٹ میں فرق ہے۔ اچھا، وقف ایک خاص شریعہ میں گیون ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ ناظرین کے سامنے ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ ادارہ ہو، اپنے کچھ پیسے سیگریگیٹ کرتا ہے، اپنی ملکیت سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، فار دی بینیفٹ آف ڈسکرائبڈ پیپل، فار دی بینیفٹ آف اسٹیپولیٹڈ پیپل، اور فار دی بینیفٹ آف ہیومن بینگ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ والے پیسے یا یہ والا ایسٹ میں نے وقف کر دیا۔ جب کوئی شخص وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے وہ مقاصد بھی بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 10 لاکھ روپے وقف کر دیے ہیں، لیٹ سے ہم اس کو ہمارے پاکستان میں جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، غریب لوگوں کو اس میں سے بینیفٹ دیا جائے گا۔ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے زمین وقف کر دی ہے، اس پہ مسجد بنائی جائے گی، تو اب وہ جو جگہ ہوگی جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہوگی تو اب جس شخص نے وقف کی اس کی ملکیت سے نکل گئی، اب وہ مسجد کی جگہ ہے، اس کی اونرشپ اب اس شخص کی نہیں رہی جس نے یہ چیز وقف کی۔ اب نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اگر اس کا انتقال ہوگا تو وہ چیز اس کی وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوگی۔ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے، اسی مقصد میں استعمال ہوگی۔ تو یہ وقف کا وہ کانسیپٹ ہے جو آج کے دور میں بھی کامن ہے کہ لوگ اپنی زمین وقف کرتے ہیں، مسجد وقف کرتے ہیں، مدرسہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل وقف کر رہے ہوتے ہیں، یتیم خانہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ پھر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم تکافل کی بات کرتے ہیں تو تکافل کے اندر بھی کچھ پیسے وقف کیے جاتے ہیں، اور اس وقف کرنے والے کا جو تکافل کمپنی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے نقصانات، جن کے نقصانات ہو جائیں اشیاء کی شکل میں، کسی کی گاڑی کا نقصان ہو جائے، کسی کا کوئی جہاز میں کوئی کنسائنمنٹ آ رہا تھا، کوئی مشین کا ہو جائے، کوئی فائر کا نقصان ہو جائے، تو اس کے نقصان کی تلافی کے لیے وقف کریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فیملی تکافل کے اندر جب ہم وقف کریٹ کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں اور اس کی فیملی کی کفالت کے لیے، اور میڈیکل میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو صحت کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی کفالت کے لیے ہم وقف کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو تکافل کمپنی جو وقف کریٹ کرتی ہے وہ ایک سیپریٹ فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ سے تکافل کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب وہ ایک بار وہ چیز وقف کر دیتی ہے اس کی ملکت سے نکل جاتی ہے. اب وہ وقف ایسٹ ہو گیا جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ، PTF کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو وقف فنڈ ہوتا ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے اور انڈیمنیفائی کرتا ہے اپنے پارٹیسپینٹس کی جو کہ اس کے اندر کنٹریبیوشن دیتے ہیں، ان کی وہ انڈیمنیفیکیشن وقف فنڈ کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کا کانٹریکٹ بھی وقف کانٹریکٹ کہلاتا ہے. جی، جو تکافل کا کانٹریکٹ ہوگا یہ وقف کانٹریکٹ ہی کہلائے گا. جی، اس کا جو کانٹریکٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انیشیلی نمبر 1 وقف ڈیڈ کریٹ ہوگی اور اسٹیبلش کی جائے گی، جو کہ تکافل کمپنی وقف ڈیڈ اسٹیبلش کرے گی. اس کی روشنی میں تکافل کمپنی کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ اس وقف کو آپریٹ کرے اور لوگوں سے کنٹریبیوشن ریسیو کرے. وہ کنٹریبیوشن آئے گا وقف پول کے اندر. اچھا، لوگوں کو جو چیز دی جائے گی وہ دی جائے گی پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ. یہ پالیسی ہے، یہ پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے اور وہ وقف کی پالیسی ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے جنرل تکافل میں. فیملی تکافل میں تھوڑا سا فرق ہے. فیملی تکافل میں 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک وقف کا ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک انویسٹمنٹ کا ایسپیکٹ ہوتا ہے. جی بالکل. جو کنٹریبیوشن آتا ہے اس کا ایک پورشن انویسٹمنٹ میں چلے جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، اور وہ وکالت الاستثمار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ شریعہ کی طرف سے دیا ہوا ایک کانٹریکٹ ہے کہ جس میں ایک شخص اپنے پیسے دیتا ہے دوسرے کو اور اس کو کہتا ہے کہ جی آپ اس سے جائز کاروبار کریں اور جو بھی پروفٹ آئے گا وہ میرا ہوگا، میں آپ کو ایک لم سم فیس دوں گا. گویا کہ میں آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں آن دی بیسس آف ایجنسی، اور آپ انویسٹمنٹ کریں گے، جو پروفٹ ہوگا وہ میرا ہوگا، آپ کو ایک لم سم فیس ملے گی. تو وہاں پر 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک وکالت الاستثمار کا کانٹریکٹ ہوتا ہے فیملی تکافل میں، اور دوسرا وقف کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ فیملی تکافل میں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال مفتی صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، جو بار بار لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تکافل اور انشورنس میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تکافل ہے، یہ جائز ہے، یہ اسلامی ہے، یہ بالکل عین حلال ہے. یہ انشورنس ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تکافل کو اگر ہمیں صحیح طور پہ سمجھنا ہوگا تو ہمیں پہلے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انشورنس کا مقصد کیا ہے. انشورنس کا جو مقصد ہے، علماء کرام یہ فرماتے رہے ہیں کہ انشورنس اپنے مقصد کے اعتبار سے شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کانسیپچول شریعہ کمپلائنٹ ہے. مسئلہ آتا ہے اس کے پریکٹیکل کا، کہ اس کا پروسیس کا، اس کا جو پروسیجر ہے، اس کے اندر شریعہ کے کچھ ایشوز ہیں. وہ جو ایشوز ہیں 2 حوالے سے، ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور دوسرا رسک میٹیگیشن ٹول جو اختیار کیا گیا ہے انشورنس میں، اس میں شریعہ کے ایشوز آتے ہیں. تکافل کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر دونوں اعتبار سے اصلاح کی گئی ہے. تکافل کے اندر ایک اصلاح اس بات کی گئی ہے کہ جتنی انویسٹمنٹس ہوں گی وہ ساری شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی. غیر شرعی انویسٹمنٹ جو بھی کنٹریبیوشن آئے گا اور وقف پول کے اندر جو کنٹریبیوشن آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے، جہاں ہم اس کو انویسٹ کریں گے وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہوگا، اور غیر شرعی ایونیوز میں اندر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. دوسرا جو بہت اہم اسپیکٹ ہے اور فرق ہے جو انشورنس اور تکافل میں، وہ یہ ہے کہ انشورنس کے اندر جو رسک ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی پہ کیا جاتا ہے. جب ایک شخص انشورنس کی پالیسی لیتا ہے تو اپنے رسک کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے اوپر، اور انشورنس کمپنی اس کے رسک کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کی تلافی وہ کرے گی. ٹھیک ہے. تکافل کے اندر جو رسک منتقل کیا جاتا ہے وہ تکافل کمپنی پہ نہیں کیا جاتا. تکافل کمپنی ایک آپریٹر ہوتی ہے، وہ متولی ہوتی ہے وقف فنڈ کی، اور وقف فنڈ ایک ذمہ دار ہوتا ہے اس بات کا کہ جو بھی نقصان ہوگا اس نقصان کی وہ تلافی کرے گا. شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وقف فنڈ کو کریٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے رسک کو ایبزارو کیا جائے اور اس کے ذریعے سے نقصانات کی تلافی کی جائے تو شریعت مطہرہ نے وقف میں اس بات کی اجازت رکھی ہے. اور وقف کے مقاصد میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کو کوئی بینیفٹ دینا ہے تو وقف اس کو وہ بینیفٹ دے سکتا ہے. تو لہذا یہاں پر جو ٹرانسفر آف رسک ہے وہ تکافل کمپنی کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ وقف کے اوپر ہے. اور وقف ایک پول ہے.
जिस तरीके से आपने शायद ये देखा होगा कि बहुत सारी बिरादरियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें एक पूल बना दिया जाता है जिसमें लोग अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, और किसी को भी कुछ ज़रूरत पेश आती है तो उस फंड से लोगों को पैसे दिए जाते हैं ज़रूरत के मौके पे अगर किसी का कोई नुकसान हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक पूल बनाया गया है, ये इमदाद बाहमी के तौर पर एक पूल बनाया गया है जिसकी बुनियाद वक्फ के ऊपर है। लोग इसमें अपने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और जब तक उस वक्फ फंड के अंदर पैसे मौजूद हैं तो उससे लोगों की सपोर्ट होगी। अगर इस वक्फ फंड में पैसे नहीं होंगे तो इन प्रिंसिपल वक्फ फंड की अब जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्लेम की अदायगी करे, लेकिन जो है वो इस बात की इजाज़त है कि वक्फ किसी से कर्जा भी ले सकता है तो कर्जा लेके वो अदा कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि मामला जो है यहाँ पर वक्फ का होता है, मामला जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क ऑन दी कंपनी नहीं होता बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क ऑन दी वक्फ होता है। और ये शरीयत की तरफ से इसकी इजाज़त है कि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क ऑन दी वक्फ आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क ऑन दी कंपनी या ऑन दी इंडिविजुअल नहीं कर सकते। वक्फ में इस बात की इजाज़त है कि इसमें ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, इसमें फिर वो भी तो आपने फरमाया ना कि इसमें जो 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे कि जिसकी वजह से वो प्रोसेस नाजायज हो जाता है। एक तो रिबा जी, सूद, दूसरा क़िमार गैम्बलिंग जुआ, और तीसरा वो गरार। वो तीनों पहलू भी इसमें शामिल नहीं रहते जी। असल में चूंकि वक्फ का कॉन्ट्रैक्ट ये नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है वो जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं अक़्द तबर्रो है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एहसान का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एहसान के कॉन्ट्रैक्ट जो तबर्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें ऑलरेडी रिबा गरर और क़िमार तो होता ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर एक शख्स जो है वो किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करता है और एक लिफाफे में बंद करके देता है और उस देने वाले को तो पता है कि उसमें कितने पैसे उसने डाले, लेने वाले को नहीं पता। अनसर्टेनिटी मौजूद है, गरर मौजूद है, लेकिन चूंकि वो गिफ्ट कर रहा है, ये तबर्रो कर रहा है, तो तबर्रो में गरर वगैरह ये इग्नोरेबल होता है। तो लिहाजा इसी तरीके से ये जो वक्फ का जो कॉन्ट्रैक्ट है चूंकि इसकी बुनियाद तबर्रो के ऊपर है तो लिहाजा रिबा गरर और क़िमार का एलिमेंट इसमें नहीं पाया जाता। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू तो हमारी बहुत अच्छी है, हम बात भी कर रहे हैं इंश्योरेंस पर, हम बात भी कर रहे हैं तकाफुल पर, और बात समझ में भी आ रही है। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन को भी ये बात समझ में आएगी जो आप बात फरमा रहे हैं। एक बात की कि हम इंश्योरेंस में भी ये देखते हैं कि ये फैमिली इंश्योरेंस है, ये जनरल इंश्योरेंस है, तो क्या इस तरह से फैमिली तकाफुल और जनरल तकाफुल भी मौजूद है? इसमें 3 तरीके से तकाफुल होता है। नंबर 1 को हम कह रहे होते हैं फैमिली तकाफुल, नंबर 2 को हम कह रहे होते हैं जनरल तकाफुल, और नंबर 3 को हम कह रहे होते हैं हेल्थ तकाफुल या मेडिकल तकाफुल। तो जिस तरीके से इंश्योरेंस के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल इसी तरीके से तकाफुल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए एक ये फैसिलिटी मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं उसमें फैमिली तकाफुल की भी प्रोडक्ट मौजूद है, जनरल तकाफुल की भी मौजूद है और मेडिकल तकाफुल की भी सहूलत मौजूद है। तो ये बिल्कुल तीनों मौजूद हैं। अलबत्ता हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें यह है कि फैमिली तकाफुल की कंपनी अलग होती है और जनरल तकाफुल की कंपनी अलग होती है। बाज़ औक़ात मेडिकल तकाफुल की कंपनी अलग होती है और बाज़ औक़ात जनरल तकाफुल कंपनी या जनरल तकाफुल करने वाली कंपनी या फैमिली तकाफुल करने वाली कंपनी वो मेडिकल को भी कर लेती है, मेडिकल तकाफुल को भी कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों किस्म की प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ये तीनों कंपनियां अलग अलग बनाना हमें पड़ेंगी? मतलब हमारा पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि ये तीनों कंपनियां तकाफुल के लिए अलग अलग बनानी पड़ेंगी, या ये कि ये आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए कोई बनाया हुआ है? पाकिस्तान के लॉ की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर तकाफुल में जो सिचुएशन है वो ये है कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस ने सबसे पहले ये बताया कि तकाफुल की डेफिनेशन क्या है, तो इससे हमें तकाफुल का एक लॉ की तरफ से सपोर्ट मिल गया। फिर तकाफुल रूल्स 2005 है जिसने हमें ये बताया कि अगर कोई तकाफुल करना चाहता है तो फैमिली तकाफुल कंपनी अलग बनानी पड़ेगी और जनरल तकाफुल कंपनी अलग बनानी पड़ेगी, और 5 साल तक ये रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी अलग बनानी होगी। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो विंडो तकाफुल स्टार्ट कर सके। ये 2005 के जो तकाफुल रूल्स हैं उसमें ये था, और 2005 के रूल्स में के मुताबिक चूँकि ये दो कंपनियाँ अलग अलग बनानी थी तो पाकिस्तान में ये दोनों किस्म की कंपनियाँ अलग अलग कायम हुई। 2010 जब आया तो इंश्योरेंस कंपनियों ने रिक्वेस्ट की SECP से, तो SECP ने इस पर वर्किंग की। इसके बाद तकाफुल रूल्स 2012 है जिसमें इस बात की भी इजाज़त है कि अलग कंपनी बनाई जाए
تکافل کی کمپنی الگ بنائی جائے، فیملی تکافل کی، جنرل تکافل کی. اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جو جنرل انشورنس کمپنی ہے وہ جنرل تکافل آفر کر دے، اور جو فیملی لائف انشورنس کمپنی ہے وہ فیملی تکافل آفر کر دے. اور جو ہیلتھ انشورنس کمپنیاں ہیں، خاص پاکستان میں ایسی بھی کمپنیاں جو صرف ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں، تو وہ میڈیکل تکافل لا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمپنیاں جنرل انشورنس کرتی ہوں اور وہ میڈیکل انشورنس بھی کرتی ہوں تو وہ میڈیکل تکافل بھی کر سکتی ہیں. تو لہذا ونڈو ماڈل کی پاکستان میں ہمیں 2000 تکافل رولز 2012 سے ہمیں اجازت مل گئی ہے ونڈو تکافل کی. اور اب الحمدللہ فل فلیش تکافل کمپنیاں بھی پاکستان میں موجود ہیں اور ونڈو تکافل کمپنیاں بھی موجود ہیں، اور مزید آگے بھی اس میں آ رہی ہیں اور اس میں بڑی گروتھ آ رہی ہے. اور تکافل کی مارکیٹ جو ہے اب آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور لوگ بہت سارے وہ ہیں جو انشورنس میں جو کام کر رہے تھے اب تکافل کی طرف آ رہے ہیں. اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو انشورنس کراتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، تو لہذا وہ تکافل کی طرف بہت تیزی میں آ رہے ہیں اور اس میں آگے بھی بڑی گروتھ کا چانس ہے انشاءاللہ. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کے ساتھ میری گفتگو جاری رہے گی. اگلے پروگرام میں تکافل کے موضوع پر ہی خاص طور پر ہم نے درخواست کی تھی مفتی صاحب سے کہ تکافل کے موضوع پر جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ ہمارے ساتھ ریکارڈ کروائیں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور آئندہ بھی راہ ٹیلی ویژن کے لیے انہی موضوعات پر ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، جزاک اللہ. انشاءاللہ میری خدمات آپ کے لیے انشاءاللہ اسی طرح رہیں گی. بہت بہت شکریہ.